अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की। आपने देखा होगा कॉन्स्टेंटली आज मैंने कल भी बात की थी, मैंने परसों भी बात की थी, बहुत ही हसास मामला है। अभी तक आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल है, पूरा का पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है। इस वक्त कोई सरगर्मी नहीं हो रही, कोई सरकारी दफ्तर खुले हुए नहीं है, सब कुछ बंद है। तमाम बिज़नेस बंद हैं, तमाम सड़कें बंद हैं, उस पर मुज़ाहिरीन का कब्ज़ा है, वो मौजूद है। तो बहुत ही वहाँ पे मैं कहूँगी कि मुकम्मल क्योस है इस वक्त। आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज को हल करने के लिए पहले तो हमने देखा था कि 2 रुकनी कमेटी बनाई थी, लेकिन उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अब उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार, राना सनाउल्लाह, तारिक फ़ज़ल चौधरी, एहसन इकबाल, सरदार यूसुफ और राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा पर मुश्तमिल जो कमेटी है या वफ़द है, उसको अब रवाना किया है मुज़फ़्फ़राबाद और वहाँ पर आज मुज़ाकरात होंगे एक्शन कमेटी के साथ। देखें कहाँ मामलात पहुँचते हैं, क्या होता है। उनकी ऑब्वियसली हमने पहले भी बात की थी कि 38 नुकात हैं उनके, और 38 नुकात में से जो 2 नुकात जो बहुत अहम है, जहाँ पे मामला अटका हुआ है, उस पे बातचीत होनी है। अब देखें हुकूमत की मुज़ाकराती टीम तो यही कह रही है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कश्मीर के अवाम के जायज़ मुतालबात हम पूरे करें, क्योंकि इस सूरत हाल से कोई भी पाकिस्तान या कश्मीर दुश्मन इस पूरी सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकता है, नो डाउट। बहुत ही सेंसिटिव मामला है। ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी है, हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से भारतीय मीडिया इसको उछाल रहा है और इसको हाईलाइट कर रहा है, और जिस तरह की प्रॉक्सी वॉर्स वो शुरू की हुई है उसने तो नो डाउट कि वो इस सारे सिनेरियो का भी फ़ायदा उठा सकता है। ये और बात है कि जॉइंट एक्शन जो कमेटी है उसने बार बार ये बात क्लियर की है कि हमारा कोई वास्ता नहीं है इस जो भी ये बात कर रहे हैं भारतीय झंडे का, या जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब रॉ करवा रही है, तो उन्होंने क्लियर किया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना हमारा ये एहतजाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और ना ही हमारा ये एहतजाज पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ है। ये प्योरली उनके अपने अवामी मसाइल हैं और उन पे उनके मुतालबात हैं जिस पे वो एहतजाज कर रहे हैं, और वो एहतजाज अब ऑब्वियसली आज मेरे ख़्याल से 6ठा दिन है, सब कुछ बंद है। तो एक इंतहाई इस सारे सिनेरियो में ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मैं नोट कर रही थी कि इस एहतजाज में जो जानी नुकसान हुआ है, उस नुकसान का इज़ाला कौन करेगा। हम देखते हैं कि चाहे वो का एहतजाज हो, PTI का एहतजाज हो, PMLN का एहतजाज हो, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हो, उसमें जानों का नुकसान होता है, उसमें मुज़ाहिरीन की जानों का नुकसान होता है। जो पुलिस एहलकार होते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे होते हैं, उनका भी हम अक्सर देखते हैं कि उनका भी जानी नुकसान होता है। अब इसमें भी 3 पुलिस एहलकार समेत जो है 6 के साथ जो शहरी हैं उनका भी जानी नुकसान हुआ है। तो इस जानी नुकसान की ना कोई FIR होती है, ना बाद में कोई उनका कोई पूछता है, ना कोई कार्रवाई की जाती है, ना उन पर कोई मुकदमात किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि वो बेचारे इससे इफ़ेक्ट ही होते हैं और कोई उनसे पूछता भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो 38 जो नुकात थे, जो मुतालबात थे, अगर हुकूमत पहले ही उनके साथ बैठकर नेगोशिएट कर लेती, पहले ही बातचीत कर लेती, मान लेते, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पिछले साल भी इसी तरह के एहतजाज हमने देखे। पूरी आवाम आज़ाद जम्मू कश्मीर में सड़कों पर थी और उनके यही अवामी मसाइल थे। महंगाई थी, आटे की सब्सिडी पे उनका रोला था। तो आप वो चीज़ पहले ही कर लें, चीज़ ख़राब होने से पहले। आपने फिर बाद में माना ना, फिर बाद में हुकूमत को 130 या 30 अरब की ग्रांट देनी पड़ी बाद में भी, तो वही बेहतर नहीं था क्या वो 30 अरब की ग्रांट आप पहले दे देते, या हुकूमत मान जाते, चीज़ें वर्स करने की सिचुएशन ही ना आती। अभी भी वो बार बार यही कहते रहे कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारे मुतालबात मानें, और मेरी नज़र में वो मुतालबात बहुत ज़्यादा जायज़ हैं, बहुत
حد تک میں کہتی ہوں خوبصورت مطالبات ہیں، جس پہ کچھ ان میں سے کل میں نے بات بھی کی تھی کہ ایک مطالبہ تو یہاں پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی اس کی ضرورت ہے کہ وہ اتنا اچھا اور جائز مطالبہ ہے، تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، سارے ماننے کے قابل ہیں، کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو ناجائز ہو یا ناقابل عمل ہو، اس طرح کا احتجاج نہ ہو جہاں توڑ پھوڑ ہو، جانی نقصان ہو۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو احتجاج ہوا ہے یہ پرتشدد ہو گیا اور اس میں جانی نقصان بھی ہوا، توڑ پھوڑ بھی ہوئی اور دونوں اطراف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ جی شہریوں نے ہم پہ پتھراؤ کیے ہیں، ڈنڈے مارے ہیں اور جس وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ ہم پر پولیس نے ڈائریکٹ گولیاں چلائی ہیں، اور میں دیکھ رہی تھی کچھ ویڈیوز بھی جس میں وہ دکھا بھی رہے تھے، وہاں پہ گولیاں اٹھا کے وہ دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ گولیاں ہیں جو ہم پہ ڈائریکٹ چلائی گئی ہیں۔ تو یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کی عوام ہے، اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح بیہیو کریں گے تو obviously سچویشن مزید خراب ہوگی، اس سے سچویشن کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ بہت خراب حالات ہیں، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اگر معاملات طے نہ ہوئے تو مے بی کرفیو بھی لگ جائے وہاں پر آزاد کشمیر میں، اور بھارتی میڈیا تو اس کو ویسے بھی اچھال رہا ہے، وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا چھوٹا سا آزاد کشمیر تو سنبھال نہیں سکتے، آپ ہمارے کشمیر پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ جموں کشمیر بھی مقبوضہ جموں کشمیر بھی ہمارا ہے، تو پہلے اس کو تو آپ سنبھال لیں۔ کافی حساس یہ علاقہ ہے، تو اس لیے حکومت کو بھی بڑی سمجھداری سے اس کو سلجھانے کی ضرورت ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی کہ آزاد کشمیر کے حق میں اسلام آباد میں کل مظاہرے ہوئے اور پولیس نے جب کریک ڈاؤن کیا تو وہ مظاہرین سارے بھاگ کے اسلام آباد پریس کلب میں آ گئے، اندر آ گئے، تو پولیس نے پریس کلب میں اندر گھس کر مظاہرین کو تو مارا، ساتھ میں جو وہاں پہ صحافی موجود تھے ان پر بھی تشدد کیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ماضی قریب میں کہ پولیس نے پریس کلب کے اندر گھس کر صحافیوں پر تشدد کیا ہے، اور اس پر صحافی برادری کی طرف سے شدید مذمت آئی ہے، اور ڈیفرنٹ جو باڈیز ہیں صاف جرنلسٹ باڈیز، انہوں نے بھی مذمتی اعلامیہ انہوں نے شائع کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا پیکا، آپ لوگوں نے پیکا آرڈیننس لے آئے، اس کے بعد ابھی بھی حکومت کو ٹھنڈ نہیں پڑی، تو آزادی اظہار رائے پہ بھی آپ نے قدغن لگا دی، آپ نے اس کو بھی دبا دیا، پھر بھی ٹھنڈ نہیں پڑی، اور بھانت بھانت کی قانون سازیاں کر کے بھی سکون نہیں ملا، تو اب آپ صحافیوں کو مار رہے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ساری کی ساری جتنی مخالف آوازیں ہیں، جتنی اختلاف رائے ہے، ان ساری آوازوں کو آپ دبا دیں؟ وہ جو آپ کے خلاف آواز اٹھتی ہے، جو ایون ایشو بیسڈ بھی آواز اٹھتی ہے، تو اس پہ بھی آپ اس پہ غداری کا الزام لگا دیتے ہیں، اس کو ریاست دشمنی قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو موجودہ حکومت کے حالات ہیں کہ ایسے ایسے قانون نافذ کر دیے گئے ہیں۔ ابھی بھی پیکا ایکٹ کے تحت بہت سارے صحافیوں پہ ایف آئی آرز ہیں، بہت سارے صحافیوں پہ کیسز چلے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیا حدود و قیود ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز جو ریاست کے اگینسٹ ہوگی ہم نہیں اس کو نشر کرتے۔ ایز اے جرنلسٹ، جو بھی رسپانسبل جرنلسٹ ہے اس سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ریاست کے اگینسٹ نہیں جانا، ہماری کیا ریڈ لائنز ہیں، ہماری کیا باؤنڈریز ہیں۔ لیکن اس میں اگر آپ کہیں کہ ہم حکومت پہ بھی اعتراض نہ اٹھائیں، ہم حکومت کو بھی تنقید کا نہ نشانہ بنائیں، اور آپ کی ہر پالیسی پہ ہم خاموشی اختیار کریں، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال سے تو حکومت کا دل بڑا ہونا چاہیے اپنے بارے میں تنقید سننے کے لیے، اتنا تو دل ہونا چاہیے۔ جب یہی حکومتیں آج مسلم لیگ نون حکومت میں ہیں تو پیکا ایکٹ لاگو کر رہی ہے، ماضی میں یہی جب عمران خان کے دور میں پیکا ایکٹ آرڈیننس آیا تھا تو یہی مسلم لیگ نون تھی، یہی شہباز شریف صاحب تھے ہمارے وزیر اعظم، اور یہی مریم نواز صاحبہ تھی جو کہ سڑکوں پہ جب صحافی احتجاج کر رہے تھے تو وہ سڑکوں پر آ کے بیٹھ کے جی ان کے ساتھ آپ نے سولیڈیرٹی دکھائی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جی ہم بالکل مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ غلط کر رہی ہے، اور صحافیوں کی آزادی کے حقوق پہ آپ نے آواز اٹھائی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ لیکن پھر آپ نے کیا کیا؟ جب آپ خود حکومت میں آئیں تو آپ نے بھی وہی کیا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا، یعنی کہ میڈیا پہ پابندی، صحافیوں پہ پابندی، آزادی اظہار رائے پر پابندی۔ تو آپ اور ان میں آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی خاص فرق نہیں تھا،
خیر یہ تو معاملہ تھا آزاد کشمیر کا. اب آگے بڑھتے ہیں, آگے ہم سیلاب کی بات کریں گے. اوبویسلی سیلاب کا پانی تو چلا گیا ہے, لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں, ایسے علاقے ہیں جہاں ابھی بھی سیلاب کا پانی موجود ہے. لیکن سیلاب کے بعد کی جو تباہ کاری ہیں وہ بھی قابل ذکر ہیں, اور وہ ان کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, اور سیلاب کے نقصان کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے اس کے مطابق 7 کھرب کے قریب ہے جو انڈائریکٹ نقصان ہوا ہے. انڈائریکٹ نقصان مطلب سڑکیں خراب ہو گئیں, پل وغیرہ ٹوٹ گئے, موٹر ویز تباہ ہو گئیں. تو یہ 7 کھرب کا نقصان ہوا ہے, اور 28 کھرب کا نقصان لوگوں کا اپنا ہوا ہے, یعنی کہ لوگوں کے جو اپنے گھر گئے, ان کی زمینیں گئیں, ان کے مال مویشی. تو یہ 28 کھرب کا نقصان ہے. اور جو دوسرا یعنی قائمہ کمیٹی جو ہے انہوں نے جو بات بتائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 38 کھرب کا نقصان فصلوں کا بتا رہی ہے قائمہ کمیٹی. یہ بہت بڑا نقصان ہے حکومت نے. لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم بات کریں یہاں پنجاب گورنمنٹ کی بھی, تو پنجاب گورنمنٹ میڈیا مینیج تو کر رہا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز بہت بہت خراب ہیں. حکومت نے ابھی تک کوئی ہیلپ لائن قائم نہیں کی جس سے یہ معلومات حاصل کی جا سکیں کہ کہاں کتنا نقصان ہوا ہے, کس جگہ پہ کتنی امداد کی ضرورت ہے, کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اگر کوئی سپوز اگر کوئی ہیلپ کرنا بھی جائے تو نہیں معلوم کہ کدھر کہاں کانٹیکٹ کرے بندہ. اور باہر سے کافی سارے اوورسیز ہوں گے, کئی ایسے لوگ ہوں گے جو امداد بھیجنا چاہتے ہوں گے, جو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہوں گے. کوئی ایسی ہیلپ لائن, کوئی ایسی چیز نہیں بنائی گئی جہاں سے ہم انفارمیشن لے سکیں کہاں ہم وہ پیسے لگائیں اور امداد کریں. جبکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ پنجاب کے ہوں یا سندھ کے ہوں, وہ سیلاب پر بھی سیاست کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی انگلیاں توڑنے اور ایک دوسرے کو گھر چھوڑ کر آنے کی باتیں کر رہے ہیں, واک آؤٹ کر رہے ہیں اسمبلیوں سے کہ جی اس نے مجھ پہ تنقید کر دی, تم نے مجھے یہ کہہ دیا. بس اس پہ بھی ہمارے حکمران صرف سیاست کرتے ہوئے ہی نظر آئے ہیں, لیکن ملک کے لیے, عوام کے لیے جو ریئل ایشوز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. آپ یہ دیکھیں نا, خبریں ہی خبریں ہیں. تجارتی خسارہ بھی حکومت یہی کہہ رہی تھی نا, بڑے بڑے باتیں کر رہی تھی, جی ہمارے معاشی اشاریے بڑے درست جا رہے ہیں, ہم بہت ہی کوئی اچھے ٹریک پہ جا رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں ہم نے پاکستان کو کتنی ترقی کی راہوں پہ ڈال دینا ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, جو رپورٹس ہیں, وہ ٹوٹلی ان کے ان دعووں کے خلاف ہیں. اب تجارتی خسارہ یہ حکومت خود بتا رہی ہے کہ جی تجارتی خسارہ ہمارے ملک کا $9 ارب پہنچ گیا ہے, یعنی کہ اس حد تک یہ ہمارا خسارہ پہنچ گیا ہے. اور ہم سن رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد پاکستان آ رہے ہیں, لیکن ہم نے سعودیہ سے دفاعی معاہدہ بھی کیا ہوا ہے. بہت اچھا ہے, ہم اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وی آر بلیسڈ کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا ہے کہ ہم اپنے کعبہ اور مدینہ کی پروٹیکشن کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی باتیں کہی جا رہی تھیں کہ یہ معاہدہ نہ صرف دفاعی لحاظ سے ہے, بلکہ یہ خبریں بھی ہمیں سنائی جا رہی تھیں کہ اس معاہدے کے بعد معاشی خوشحالی آ جائے گی, سرمایہ کاری آئے گی, ترقی ہوگی, روزگار بڑھے گا, مہنگائی کم ہوگی. مہنگائی تو آج کے روز میں کہوں کہ سب سے زیادہ ہے, پچھلے مہینے سے بھی زیادہ آج کے روز مہنگائی ہے. کوئی ابھی پلان نہیں ملا کہ کتنی سرمایہ کاری ہوگی, کیا انویسٹمنٹ ہوگی, کیا پلانز ہیں اس سعودی عرب کی طرف سے. اور حکومت کی نالائکی کا یہ حال ہے کہ 2022 میں جب سیلاب آیا تھا تو جنیوا ڈونر کانفرنس والوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں $7.5 ارب کے منصوبے بنا کر دیں, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. لیکن حکومت وہ منصوبے بھی بنا کر نہیں دے سکی, اور وفاقی وزیر اورنگزیب نے تو یہ مانا ہے کہ یہ ہماری نالائکی ہے. اب ہم ان ڈونرز کو جو ہمیں $7.5 ارب دینے کو تیار تھے, کہاں ہم $1 ارب کے لیے IMF کے پیروں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں, لیکن ہم ان کو منصوبے نہیں بنا کر دے سکے ان ڈونرز کو. بس ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بس ایسے ہی پیسے مل جائیں اور ہم وہ پیسے ویسے کہ ویسے ہمیں تھما دیں اور ہم عیاشیاں کریں. منصوبے کا مطلب یہی تھا کہ آپ بتائیں کہ بھئی آپ نے یہ پیسہ کہاں لگانا ہے, کیا آپ نے اس کا پلان بنایا ہے, کتنے آپ نے سکولز بنانے ہیں, کس جگہ پر سکولز بنانے ہیں, کیوں بنانے ہیں, کتنے ہاسپٹلز بنیں گے, اس جگہ پہ پہلے کتنے ہاسپٹلز ہیں, ابھی کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں یہ منصوبہ بنا کے دیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی میرا گھر بنانے کے لیے کوئی ذاتی طور پر میری مدد کرے اور وہ مجھ سے پوچھے کہ بھئی بتاؤ
تمہیں اپنے گھر بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں وہ تم مجھے لسٹ بنا دو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں. لیکن یہاں تو الٹا ہی ہے, میں کہوں کہ بھئی نہیں لسٹ میں نے نہیں بنا کے دینی, بس آپ مجھے پیسے دے دو, باقی میں جانوں اور وہ میرے پیسے جانے. تو ایسے تھوڑے ہی ہے. آپ اپنے ڈونر آپ سے وہ لسٹ مانگ رہا ہے, آپ اس کو وہ نہیں دے سکے تھے, $7.5 ارب کی آپ وہ نہیں پرووائڈ کر سکے تھے. تو یہ تو ہماری نالائکی ہے, یہ ہمارا حال ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی چین سے کیا سرمایہ کاری آئے گی, کیا ہماری سرمایہ کاری سعودیہ سے آئے گی یا قطر سے آئے گی, یہ ہماری نالائکی ہے. اور بات کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے ملک کو پتہ نہیں کون سی ترقیاں دیں گے اور ہم روزگار مہیا کریں گے اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں ہم نے معیشت کو کہاں سے کہاں لے جانا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں فوربس کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی ہے ابھی ریسنٹلی, جس میں ایلن مسک کو دنیا کا امیر ترین آدمی کنسیڈر کیا ہے, انہوں نے ڈکلیئر کی ہے. اور وہ ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1406 کھرب نے اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے. یہ وہی حساب ہیں, اور اس کی ریزن جو وہ بتا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسپیس, ٹیسلا یا ایکس جیسی ایپس کی کامیابیوں کی وجہ سے انہوں نے 1406 کھرب کی دولت کمائی ہے, ان میں اضافہ ہوا ہے. یہ وہی حساب ہیں جو کسی زمانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیسٹ بڈی ہوتے تھے, لیکن پھر وہ ان سے ناراض ہوئے. اور پھر یہ معلوم ہوا کہ جب وہ ناراض ہوئے تو پھر بہت سی کمپنیوں نے حیران کن حد تک ان کی کمپنی میں انویسٹ کیا, سرمایہ کاری کی. اور یہ تاریخ کے پہلے ایسے شخص بن گئے ہیں جن کی دولت $500 ارب تک پہنچ چکی ہے. یہ ایک نیا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے, اور یہ ٹریلینئر بننے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ آدھا سفر طے کر چکے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی اگر میں بات کروں کہ اندرونی اور بیرونی قرضے اگر ہم ملائیں تو پھر بھی $150 ارب نہیں بنتا, یعنی ڈیڑھ ارب کے ہم مقروض ہیں یا اس سے تھوڑے سے کم مقروض ہیں. اور یہاں ایلن مسک کے پاس صرف اکیلے $500 ارب ہیں, 500 ارب. ہم پہ جو قرضے ہیں وہ $150 ارب کے قرضے ہیں, لیکن ان کے پاس $500 ارب کی کے اثاثے ہیں ان کے پاس. اور ایک اور سعودی کمپنی ہے احرامکو, اس کا بھی 2021 سے 2022 کا جو پروفٹ تھا نا وہ $161 ارب تھا, یعنی ایک سال کا. میں اگر کہوں نا, وہ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں, اگر وہ ہمیں ایک سال کا بھی پروفٹ دے دینا وہ کمپنی کہ بھئی ہمارے دوست تو ہیں, تو ہمارا قرضہ آرام سے اتر سکتا ہے. ہم اس چکر میں پڑے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم اس ملک کو کیا کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. حالات آپ کے یہ ہیں, وہاں ایک بندہ اتنے آپ سے ڈبل ٹرپل پیسوں کا جو ہے نا وہ امیر ہے. اور یہاں تو بس یہی حال ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. آئے روز جو ہے نا یہاں پہ غربت پھیل رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے 45% عوام جو ہے وہ شرح غربت کی لکیر پہ آ چکی بھی ہے, اور ہم یہاں کھڑے ہیں, دنیا یہاں پہنچ رہی ہے. خیر فلوٹیلا کی بھی میں بات کروں, جو ریسنٹلی 32 صحافی اور میڈیا ورکرز جو فلوٹیلا کے 500 افراد پر ایک فلوٹیلا تھی جو کہ جا رہی تھی ڈفرینٹ, آپ کہیں کہ کوئی 40 کے قریب ممالک تھے جس میں 42 to 45 کشتیاں تھیں, وہ انسانی امداد لے کر جا رہے تھے وہ غزہ میں. تو وہاں پہ اسرائیلی فوج نے ان کو قبضے میں لے لیا ہے, اور جس میں ہمارے اپنے پاکستان کے ایک سینیٹر مشتاق بھی ہیں, اور اس میں گیمز آف تھرون کے مشہور ایکٹر بھی ہیں, نیلسن منڈیلا کے پوتے بھی اس میں موجود ہیں, اور ماحولیاتی معروف کارکن بھی اس میں موجود ہیں. تو یہ سارے کے سارے اسرائیلی فوج نے ان کو گرفتار کر لیا, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ فی الحال وہ اسرائیلی بندرگاہ پہ موجود ہیں اور ان کو یورپ بھیجا جائے گا. پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس حوالے سے اس کے خلاف, لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے تو باز آنا نہیں ہے. اسرائیل تو ابھی بھی وہ یہی کہہ رہا ہے, اسرائیل کا جو میں بتاؤں کہ ان کی طرف سے جو ان کی طرف سے جو آ رہی ہے ایک بات, وہ یہ آ رہی ہے کہ جی یہ وہ لوگ تھے جو کہ انسانی امداد نہیں لے کر آ رہے تھے, بلکہ یہ دہشت گرد تھے. ان کے بقول کہ ان کی ساری کشتیاں جو ہیں وہ خالی تھیں,
اور یہ صرف دہشت گردی پھیلانے آ رہے تھے اور اس طرح کا وہ کی باتیں پھیلا رہے تھے. لیکن خیر پوری دنیا کی طرف سے کافی زیادہ رسپانس آ رہا ہے، کافی زیادہ جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر وہ یہ سب ویڈیو میں بڑے غصے سے دکھائی دے رہے ہیں. ہم نے یہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر رہی ہے، جس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے اس ویڈیو میں کہ اسرائیلی بحریہ کے ہاتھوں گرفتار فلوٹیلا کے درجنوں کارکن بندرگاہ پر زمین پر بٹھائے گئے ہیں، اور انتہائی دائیں بازو کا جو وزیر ہے بن گویر، ان کے خلاف اول فول بکتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امدادی کارکنان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. بن گویر نے دعویٰ کیا ہے کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کے جہاز مکمل طور پر خالی پائے گئے اور وہ اپنے ساتھ کوئی امداد نہیں لائے، بلکہ وہ ان دہشت گردوں یعنی حماس کو سپورٹ کرنے آئے ہیں، اور وہ خود بھی دہشت گرد ہیں. یہ لوگ امداد پہنچانے نہیں بلکہ دہشت گردوں کی حمایت کے لیے آئے ہیں اور خود بھی دہشت گرد ہیں. یہ اسرائیلی وزیروں کا موقف ہے. تو جناب یہ سب ہے. ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے غزہ میں 7 لاکھ افراد پھنسے میں. اقوام متحدہ نے اسرائیلی فوج کے انخلا کی وارننگ بھی دے چکا ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہاں پر اسرائیلی فوج باز نہیں آ رہی، اور 53 لوگ شہید ہو گئے ہیں آج بھی. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو امن پلان تھا، جو 20 نکاتی امن پلان تھا، وہ بھی اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ہمارے اپنے جو مسلم ممالک اور جو پاکستان، اس نے بھی ان کو ڈس اون کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو وہ پلان ہی نہیں تھا جو ہم نے بنایا تھا، یہ پلان تو ڈیفرنٹ ہے، اس میں ترامیم کی گئی ہیں، تو دس از ناٹ آر پلان، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ. اور دوسری طرف حماس نے بھی ابھی آفیشیلی تو نہیں کہا، لیکن خبریں یہی آ رہی ہیں کہ حماس نے بھی انکار کر دیا ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ پلان نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. لیکن ابھی یہی آ رہا ہے کہ ایک گروپ نے تو باقاعدہ منع کر دیا ہے، دوسرا ابھی بھی اس پہ بات چیت کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، لیکن دکھائی یہی دے رہا ہے کہ یہ بھی کھٹائی میں ہی پڑنے والا ہے. یہ معاملہ بھی، یہ پلان فیزیبل نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم یہ جو شرط ہے کہ ہتھیار ڈالنے کی، وہ کہتے ہیں جب تک فلسطین کی الگ ریاست قائم نہیں ہو جاتی، جب تک مکمل پیس ڈکلیئر نہیں ہو جاتا اور ایک فلسطین کو الگ ریاست نہیں مل جاتی، ہم تب تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی مزاحمتی کارروائیاں ہوتی ہیں اور مزاحمتی تنظیمیں، وہ جب تک معاملات سلجھتے نہیں ہیں اس سے پہلے وہ ہتھیار نہیں ڈالتے. سو دیکھیں اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کرتے ہیں، کیونکہ قطر کے امیر نے تو ان کو فون کر کے بتا دیا ہے یہ ساری سچویشن. سو لیٹس سی ویئر تھنگز ول گو. یہ سارے معاملات تھے اور یہ ساری آج کی اپڈیٹس تھیں. آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.